बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर आप जान चुके हैं कि ख़बर क्या बड़ी है। ख़बर बड़ी आज की ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त जो है वो तलब कर ली है लाहौर हाई कोर्ट से, और हुकूमत ने उनका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर रखा है और उन्होंने दरख्वास्त डाल दी है। और दरख्वास्त की समाअत ग़ालिबन कल 7 मई को जस्टिस बाकर नजफ़ी की अदालत में उसकी समाअत होगी। और उनका मौक़िफ़ ये है कि जी कि मैं पहले भी बाहर गया था, ज़मानत हुई थी, मैं वापस आ गया था, अब भी मुझे जाना है, मैं आ जाऊँगा वापस। और वैसे भी वो जो हैं शहबाज शरीफ साहब कैंसर पेशेंट रहे हैं और उनका जो चेकअप है वो होना ज़रूरी होता है, लेकिन ये खाली बहरहाल मसले तो सेहत के ही होते हैं। और जब इनकी ज़मानत हुई थी तब भी और देखें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो चीज़ें कितनी प्रेडिक्टेबल हो गई हैं कि पता होता है कि अब इसके बाद क्या मूव होगी। जिस दिन 22 अप्रैल को इनकी ज़मानत मंजूर हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, उस दिन शोर पड़ गया था कि ये बाहर जाएंगे। तो नून लीग वालों से जब रब्ता किया तो कहते हैं नहीं वो नहीं, कोई और बाहर जाएगा। अच्छा, वो पता नहीं बाहर और कौन जाएगा, क्या इस तरफ इशारा था। लेकिन मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कितनी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में प्रेडिक्टेबल हैं या कितनी उनको पहले पता होता है लोगों को कि अब ये होगा। इनकी ज़मानत से पहले ही एक कॉलम लिख दिया था वो अपना सहेल वड़ैच साहब ने, वो कि जी के शहबाज शरीफ का और उनका टेलीफोनिक रब्ता, वो एक तमसीलाती वो एक सिनफ है लिखने की, उसमें उन्होंने लिखा, यानी वो अफसानवी अंदाज में कि जी कि वो फ़ोन शून किया। तो उस अगर वो पूरा आपने पढ़ा हो तो वो ख़बर से ज़्यादा वो तज़िया है कि यार के क्या होगा। हो सकता है उनके पास ख़बर भी हो कि जी किस तरह वो पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलेंगे और किस तरह ये मामलात होंगे। तो उस दिन भी जिस दिन की ज़मानत हुई 22 अप्रैल को, तो उस दिन शोर पड़ गया था कि जी कि ये बाहर जाएंगे। तो अब उन्होंने जनाब बाकायदा दरख्वास्त दाग दी है। अच्छा, बाहर जाने का लोगों को कोई जहन में आया था कि अब ये बाहर निकलेंगे और फिर मुल्क से बाहर जाएंगे, भाई से मिलेंगे, भाई से मिलके क्या कहेंगे कि वो जो बातें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जो बाकायदा बिलमुशाफा मुलाकात है वो उनकी उन्हीं दिनों हुई थी जब वो उनको बाहर लेके गए थे नवाज शरीफ साहब को इलाज की गर्ज से। फिर कुछ अर्सा वहाँ पर रहे और तब तक डील ये थी कि नवाज शरीफ साहब बाहर, मरियम पीछे से बाहर वापस आ जाएंगी, वो इलाज की गर्ज से कि बाप का इलाज उन्होंने करवाना है। और ये मुस्लिम लीग नून की बाकायदा ये इस्तदलाल रहा, अदालतों में भी जाना रहा और ये उनका मौक़िफ़ भी था कि जनाब हमारा पासपोर्ट वापस करें, जाना है। अब्बा जी जो हैं वो उनकी केयर जो है लुक आफ्टर करना वो उन्हीं की ज़िम्मेदारी है, तीमारदारी रखना। और उनकी जो बीमारी की सारा जो रिकॉर्ड है वो बेटी ही सबसे ज़्यादा करीब रही है उनके, तो वही उनकी हेल्थ के मसाइल जानती है। लेकिन ये डील क्या थी कि जी कि आप सब खामोश रहेंगे, मुल्क से बाहर जाएंगे तो आपको कोई मज़ीद जो है वो तंग नहीं किया जाएगा और आप 5 साल खामोश रहेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब के जब बाहर जाने के अगले दिन ही इमरान खान साहब ने रोला रप्पा डालना शुरू कर दिया था और उनका ख्याल था कि जी कि ये तो मुझसे बाला बाला ये कोई काम हो गया, उनकी बातों से ये लगता था। तो फिर उन्होंने इड़िच डाल दी जिसको कहते हैं कि मरियम नहीं जाएगी। मरियम का जाना जो था बाहर, अगर वो बाहर जाती तो ये उनके डेथ वारंट पर साइन था, ये उनको लगता है। किस तरह लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तो डील ये की थी, अब ये बदएतमादी शुरू होती है कि 5 साल आप बोलेंगे नहीं। लेकिन इमरान खान साहब को ये लगा कि शायद ये मरियम भी बाहर गई तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान आके एक्टिव होंगे और ये इस्टेब्लिशमेंट के पास उनका मुतबादल होंगे। हालांकि ये वाला फार्मूला जो था ये तब तक तय नहीं हुआ था। उसके बाद फिर कोशिश होती है ना, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में ये तो बातें तय हैं कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं उन्होंने ये तय कर लिया था कि यार कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को, यानी कि इमरान यानी नवाज शरीफ और ज़ाहिर नवाज शरीफ का जो बयानिया लेके चल रही हैं मरियम साहिबा, वो ये पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं है। तो लिहाजा इसी तरह का फार्मूला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी लगाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की हद तक तो ये तय था मामला। लेकिन वो फिर चीज़ें जो हैं वो अपनी शक्ल बदल गई। पॉलिटिक्स जब, क्योंकि किसी जामद चीज़ का नाम नहीं है, जब चलती है तो इसी तरह होता है।
چیزیں شکل بدل جاتی ہیں آپ کی. تو بیسیکلی بد اعتمادی جو تھی عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ، یا عمران خان کی ہی آپ کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کی نہ کہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ والے تو کہہ رہے تھے تب تک کہ یار کہ آپ 5 سال ان کو پورے کرنے دیں گے، کوئی شور نہیں ڈالیں گے، کوئی شرابہ نہیں کریں گے. لیکن جب دیکھا کہ مریم کو نہیں آنے دیا جا رہا کیونکہ عمران خان صاحب نے اڑچ ڈال دی تھی، تو پھر نواز شریف نے ادھر بیٹھ کے بولنا شروع کر دیا کہ یار یہ تو ہمیں لے دے گئے، مطلب یہ کہ ڈیل کے اوپر یہ عمل نہیں کر رہے، تو اب ہمارے پاس آپشن کیا بچی ہے. کیونکہ مریم نواز، اور ذہن میں رکھیں کہ اگست میں مریم نواز کو نیب کی طرف سے طلبی کا نوٹس جاری ہوتا ہے، اور ستمبر میں یہ پی ڈی ایم کے فورم کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، یا ایک بہت زیادہ ہارڈ سٹانس اسٹیبلشمنٹ کے جو اعلیٰ ترین منصب دار ہیں ان کا نام لے کے ان پر حملہ کیا جاتا ہے، اور پاکستان کی ایک اصولی موقف آپ یوں کہہ لیں جو کہ قابل قبول نہیں تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. تو یہ والا معاملہ چلتا رہا جتنی دیر تک چلتا رہا. شہباز شریف صاحب فائٹنگ کرتے رہے پہلے دن سے آج تک. تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ باہر جا کر بھائی جان سے یہ کہیں گے، کیونکہ جب وہ واپس آ گئے تھے شہباز شریف صاحب کے، کیونکہ مریم کو تو جانے نہیں دیا جا رہا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ڈیل جو ہے یا جو معاملہ تھا وہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اب معاملہ کسی اور صورت جا کے بیٹھے گا. شہباز شریف کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ والا پھر جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا، پھر وہ اندر بھیج دیے گئے. یہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے یا ان کا کہنا ہے، ہمارے ذرائع کا، کہ یہ تو بیسیکلی عمران خان سے شہباز شریف کو سیو کیا گیا تھا. نہ صرف عمران خان سے بھی سیو کیا گیا تھا بلکہ نواز شریف کی بھی پالیٹکس سے شہباز شریف کو سیو کیا گیا تھا. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا جو نظریہ ہے اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور ان کا جو نظریہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ملتا جلتا ہے، اور وہ اسی اسٹریٹجی کے قائل ہیں جو گائیڈ لائن اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جاری کر چکی ہے، جس کے اوپر لبیک کہہ چکے ہیں آصف علی زرداری صاحب. تو اب جا کے بھائی کو منانا ہے کہ پائن اس طرح صورتحال نہیں بنے گی. وہ جو ایک صحافی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے جو باتیں کہی تھیں، وہ باتیں ان کے دل کی تھیں، اگرچہ انہوں نے تردید جاری کر دی، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے صورتحال جو ہے اس کو اس طرح سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب لاٹھی بھی بچ جائے اور وہ بھی مر جائے. اور یہ جو پاکستان کی سیاست میں وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کون ہے، فی الوقت تو عمران خان صاحب ہی بنے ہوئے ہیں، انہی کو راستے سے ہٹانا جو ہے وہ اس وقت 3 فریقوں کی خواہش ہے. ایک فریق پی ڈی ایم کے 2 حصے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک دھڑا شہباز شریف کی صورت میں، اور تیسرے ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. تو عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب کو منایا جائے. کیا منایا جائے کہ جب تک نواز شریف اپنا وزن جو ہے وہ اس پلڑے میں نہیں ڈالیں گے، جو پلڑا کہہ لیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کی پیپلز پارٹی کا ہے دوسرے الفاظ میں، کیونکہ پی ڈی ایم بھی 2 دھڑوں میں اس وقت تقسیم ہے اگر ہم غیر جانبدار ہو کے دیکھیں. تو جب تک اس طرف نہیں آئے گا تو اسٹیبلشمنٹ کا، یعنی کہ نون لیگ کا ٹوٹل جو بوجھ ہے یا وزن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ملے گا، تب تک عمران خان سے کہہ لیں کہ وہ جان نہیں چھوٹے گی. ابھی تک تو جو نواز شریف صاحب ہیں آج کی تاریخ تک وہ اپنے اسی سٹانس کے اوپر کھڑے ہیں کہ میں عمران خان کو بھی ہٹانے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی سازش نہیں کروں گا. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ آپ پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے مضبوط ترین جو کریکٹر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ ہاتھ ملا کے چل سکتے ہیں یا کوئی راستہ نکال کے چل سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ مڈ بھیڑ نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ دینگا مشتی نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ ٹکراؤ والی پالیسی اختیار کر کے نہیں چل سکتے، کیونکہ آپ انقلاب نہیں لا رہے. اگر انقلاب لانا ہے تو پھر کچھ اور طرح کے معاملات ہوتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ پہلے دن سے ان کا یہی نظریہ ہے. اور وہ ایک غدار کون کتاب ہے، اس میں جو نواز شریف تب بھی وہ جب ذکر کیا کرتے تھے، یا وہ اگر آپ کتاب پڑھیں وہ سہیل وڑائر صاحب نے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب کا کیا ہوا ہے، حسین نواز کا کیا ہوا ہے، نواز شریف صاحب کا کیا ہوا ہے، اور بڑی اہم باتیں انہوں نے بڑے جس کو کہتے ہیں نا کھلے ڈلے الفاظ میں وہ پوچھی ہوئی ہیں. اور شہباز شریف صاحب تب بھی اپنے بھائی سے اختلاف کرتے تھے کہ، اور یہ نواز شریف صاحب اس کا اعتراف کرتے ہیں اپنے انٹرویو میں، اگر وہ آپ کتاب پڑھیں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی یا کہتے ہیں کہ میں تو نواز شریف صاحب کو ہمیشہ کہتا ہوں
کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک زمینی حقیقت ہے، اس کے ساتھ آپ کو بگاڑ کے آپ نہ پاکستان میں سیاست کر سکتے ہیں، نہ آپ حکومت کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو آپ کو اس کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے اپنے پورے جو 3 ٹنیور ہیں جو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی ورکنگ ریلیشن شپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اعلیٰ ترین رہی ہے. میں نے وہ آپ کو واقعہ سنایا ہوا ہے کہ ایک افسر کا تبادلہ تھا اور لاہور کے ایک کور کمانڈر نے کہا کہ جی یہ افسر مجھے لاہور میں چاہیے، حالانکہ اس کی پوزیشن تھی نہیں لاہور میں، ملتان میں اس کی وہ پوزیشن بنتی تھی. تو لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا ہو حکم میرے آقا، یوں چٹکی ماری، اگلے دن کام ہو گیا اس کا، وہ افسر کا. وہ افسر اب ریٹائر ہو چکا ہے اور وہ افسر جو ہے وہ تعلقات عامہ یا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا افسر تھا. تو نواز شریف صاحب تب بھی کہا کرتے تھے کہ یہ سپر پرائم منسٹر ہیں، یہ وزیر اعظم کو سلوٹ نہیں کرتے، یہ وزیر اعظم کی بات نہیں مانتے، یہ وزیر اعظم کو کچھ نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو سمجھتے ہیں وہی ٹھیک ہے، ہم ہی محب وطن ہیں، ہم سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہے. تو ایک کہہ لیں کہ دونوں بھائیوں میں جو فرق ہے وہ ہے ویژن کا. نواز شریف صاحب کسی اور پیرائے پہ سوچتے ہیں اور بڑے کینوس پہ سوچتے ہیں، اور ایک لیڈر والی سوچ ہے ان کی. شہباز شریف صاحب کی ہے کہ جناب کے پاس کم چلاؤ اور مطلب موجاں لٹو تو کم چلاؤ، اس طرح کی ان کی سوچ ہے. تو شہباز شریف صاحب کی اس سوچ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون ہے کہ نہیں ہے یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بالکل نہیں ہے، اور اس کا سب سے زیادہ اندازہ انہیں خود ہے. اسی لیے وہ بھائی سے ایک تو ہوتی ہے کہ وفا، وہ ٹھیک ہے کہ بڑے بھائی کے ساتھ آپ تعلقات بھی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہیں بگاڑنا چاہتے، اور آپ بھائی جان کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ حضور اعلیٰ کہ مجھے بھی موقع دو، میری باری آئی سی دوسری شاید خان عباسی نے بڑھاتا، میں نے موقع دے ہوں. تو میں جناب معاملات سیدھے کر کے لے کے چلتا ہوں، اور میں دیکھیں نا کس طرح کر کے آپ کو پہلے بھی نکال کے لے کے گیا تھا جب آپ کو سزا ہو چکی تھی، آپ کو لکھپت جیل میں دن گن رہے تھے ایک ایک دن کر کے، اور غالب کی شاعری پڑھتے تھے، ہم بھی کیا یاد کریں گے خدا رکھتے تھے، اس طرح کر کے آپ شعر سنایا کرتے تھے. تو میں آپ کو جناب اس چنگل سے نکال کے لے کے گیا ہوں، تو مجھے یہ کام آتے ہیں کرنے، حضور مجھے موقع دیں. لیکن نواز شریف کی سوچ اور طرح کی ہے، وہ کسی اور طرح سے پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا ویژن کچھ اور طرح کا ہے. تو وہ پتہ نہیں ہے بھائی کو منا پاتے ہیں کہ نہیں منا پاتے، لیکن وہ منانا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو نہ تقسیم کر کے کرنا چاہتے ہیں. کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ پھر ان کا فیوچر جو ہے وہ تاریک ہے. ادروائز اگر جب تک نواز شریف کی ہاں نہ ہوگی یا آشیرواد نہ ہوگی، چاہے وہ چپکے چپیتے ہو، یا جس طرح آپ کو یاد ہوگا نا وہ جو آرمی ایکٹ میں ووٹ دیا گیا تھا، تو وہ اس کو لیڈ جو خواجہ آصف کر رہے تھے، وہ خواجہ آصف شہباز شریف صاحب کے کیمپ کے ہیں. شہباز شریف صاحب کا جو کیمپ ہے وہ وسیع کیمپ ہے، اس میں خواجہ سعد رفیق بھی ہیں، اس میں چودھری تنویر بھی ہیں، اس میں جو ہیں احسن اقبال صاحب بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. تو مطلب وہ جو ہے بھائی کو بنا لیا تھا انہوں نے تب بھی کہ پائے نا میں کم کر لوں گا، نیوی پا کے نکل جائیں گے دوویں بھرا، نو ایشو، یہ ووٹ دے لینے دیں، یہ ہمیں پے بیک کرے گا. لیکن پے بیک نہیں کیا. زبیر صاحب جو ہیں وہ ترجمان ہیں یعنی کہ نواز شریف صاحب کے یا مریم نواز صاحبہ کے، دونوں کے، وہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ تب غلطی کی تھی ووٹ دے کے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر، تو اب اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے. تو پتہ نہیں اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ جی تم چیزیں ٹھیک ہے ہینڈل کر کے دیکھ لو. لیکن یہ بات طے ہے کہ نواز شریف صاحب کو شاید اب اس طرح کر کے خاموشی کے ساتھ طے کر کے چیزیں بھی شاید بھاری پڑ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس طرح کر کے پاکستان کے عوام کا، خصوصاً جو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک پنجاب میں ہے، اس کا مورائل جس جگہ پہ لے جا چکے ہیں. ابھی یہ خوشاب والا کیس آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کر کے وہاں پر ان کے ووٹ بڑھے ہیں اور پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہوئے ہیں. اور یہ الیکشن جو تھا یہ بیسیکلی پاکستان کی جو قوت والی جو حلقے ہیں ان کے خلاف ہی تھا نا ایک طرح سے. یہ ووٹ تو اگر نواز شریف کے بیانیے کو پڑا ہے تو پھر جو بیانیے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے خلاف ووٹ پڑا ہے. تو شہباز شریف صاحب جائیں گے، اب پتہ نہیں ان کو کامیابی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. سیاست تو یہی کہتی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیں، لیکن یہ خاموشی میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت مہنگی پڑے گی، بھاری پڑے گی.
اور اگر شہباز شریف صاحب کی بات مان لی جاتی ہے تو پھر پاکستان میں جو ہے وہ ایک سیاسی طور پر انتظامی طور پر ہمیں وہ چینج جلدی نظر آ جائے گا، ہوتا ہوا تبدیلی نظر آ جائے گی، جس کو بھانپ چکے ہیں خود عمران خان صاحب. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی بریفنگ میں انہوں نے جو باتیں کھل کر سامنے آئی تھیں، پھر وہ جو آف دی ریکارڈ انہوں نے کی تھی، انہوں نے بڑے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف کو باہر کون لے کے آیا. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ساری گیم ان کے خلاف چل رہی ہے، تو وہ بھی اب حفظ ما تقدم کے طور پر کہ جی کہ یہ ووٹنگ مشین آ جائے تاکہ میری کوئی تگڑم مل جائے، اس سے پہلے کہ ان میرے خلاف میں تبدیل ہو جاؤں یا کچھ نہ کچھ اس طرح کا کر جاؤں، وہ جو پھر بار بار آتا ہے کہ اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ اپنی تیاری میں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کو کون باہر لائے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت رکاوٹ جو ہے وہ تبدیلی میں پاکستان کے اندر وہ نواز شریف ہے، تو اور وہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، اور وہ رکاوٹ جو ہیں وہ ان گڈ سینس میں بات کہہ رہا ہوں، ناٹ ان بیڈ سینس. کیونکہ نواز شریف رکاوٹ اس لیے ہیں کہ وہ کوئی بے اصولی نہیں کرنا چاہ رہے اور ایک اصول کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب ان کو سمجھانے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں ٹیلی فونوں کے ذریعے کہ پائن سیاست کرو، سیاست، انقلاب نہیں چلنا پاکستان دے وچ. تو اب دیکھتے ہیں کہ انقلاب والی فارمولہ چلتا ہے، نواز شریف صاحب کی بات مانی جاتی ہے کہ یا شہباز شریف صاحب ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بہرحال جو بھی صورتحال ہے وہ آئندہ چند دنوں میں ہمارے سامنے آ جائے گی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.